अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला मौला है, अहले बैत अलैहिस्सलाम का शहर है, शब जुम्मा है और शब जुम्मा तमाम अंबिया, औलिया, औसिया और सुलहा की अरवाह करबला मौला में मौजूद हैं। और आज की शब यकीनन बरकतों वाली रात है। शब जुम्मा है, शब जुम्मा जुम्मे की रात होती है और जुम्मे की रात, इस रात में इबादत की जाती है, इस्तिग़फ़ार की जाती है, दुआएं पढ़ी जाती हैं, फातिहा दी जाती है। अपने अजीज़ों को याद कीजिए और उन सब के लिए भी फातिहा और नज़र नियात का इस्तेमाल किया कीजिए, क्योंकि अरवाह को अल्लाह तबारक व तआला शब जुमा में इजाज़त देता है कि अपने घरों में जाएं और अपनी खैर खबर दरियाफ़्त करें कि उनके अहवाल और अहवाल पुरसी करने वाले आज किस हाल में हैं। और अरवाह को जब इस बात की रुख्सत दी जाती है तो वो आसमान पर अपने घरों के ऊपर आती हैं और देखती हैं कि हमारे चाहने वाले जो हमारे लिए रहा नहीं करते थे, तड़पा करते थे, और उनकी ये तड़पन और बेकरारी हमसे भी बर्दाश्त न थी, आज हमारे लिए क्या पढ़ के बख्शा। लिहाजा हमें अपने मरहूमीन को याद करना चाहिए आज की शब, और उनके लिए इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, उनके नाम पर तसद्दुक़ और सदका और खैरात करनी चाहिए और उनके लिए कुछ ना कुछ पढ़कर बख्शना चाहिए। जिस तरीके से आप जानते ही हैं, जुमेरात का दिन गुजर गया, शब जुमा लग गई है। आज 14 नवंबर 2022 ईस्वी है और 21 रबीउल सानी और 1444 हिजरी है। आज के दिन हम अपने प्रोग्राम की 1014 किस नंबर आपकी खिदमत में पेश करने लगे हैं और अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुआ गो हैं। जल्द आप लोग भी करबला मौला में आएँ और मौला की बारगाह में ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम और अहले बैत अलैहिस्सलाम के कुर्ब से अपने आप को मज़ीद मुज़य्यन करें। बात चल रही थी हमारी ज़ायर, ज़ियारत, मज़ूर। ज़ायर कौन है? ज़ियारत करने वाला है। ज़ियारत क्या है? ज़ियारत किसी बुज़ुर्ग की, नेक सालेह इमाम या मासूम अलैहिस्सलाम या नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करना। अंबिया अलैहिस्सलाम, आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम या सुलहा की ज़ियारत को ज़ियारत कहते हैं, खा वो हालत हयात में हो, चाहे बाद वफ़ात व इस्तिशहाद हो, इसको ज़ियारत कहा जाता है। और मज़ूर कौन होता है? जिनकी ज़ियारत की जाती है उन्हें मज़ूर कहा जाता है। ज़ियारत किस लिए करते हैं? ज़ियारत इसलिए करते हैं क्योंकि हक़ है हमारे मौला का हमारे ऊपर कि हम उनकी ज़ियारत करने के लिए आएँ, और मौला का हक़ भी यही है कि दुनिया और आखिरत में उनका कुर्ब हासिल किया जाए। और अहले बैत अलैहिस्सलाम के कुर्ब की खातिर हमें बहुत ज़्यादा कोशिश, साई और तलाश करनी चाहिए। बहरहाल अयाम है अहले बैत अलैहिस्सलाम के, होते ही दिन अहले बैत अलैहिस्सलाम के हैं, और जो इनमें चोरी करता है यकीनन उससे हिसाब सख्त लिया जाएगा। बहरहाल ज़ायर, ज़ियारत, मज़ूर, फिर अहकाम ज़ियारत, ज़ियारत के नताइज, हमने बातें की काफ़ी ज़्यादा, और जिसके अंदर काफ़ी सारे अहकाम आप तक होंगे। दोहराना मकसूद नहीं है, बस एक खुलासा एक अर्ज करना है कि मासूम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत इसलिए करने आते हैं क्योंकि ज़ियारत करने से हमारे दिल के अंदर पाकीज़गी आती है। मासूम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने से हमारे नफ्स की तरबियत हो जाती है। ज़ियारत करने से हमारे दिल के अंदर मोहब्बत में इजाफ़ा होता है, मार्फत में इजाफ़ा होता है, लिहाजा
جو شخص زیارت کرنے آتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے، اور اہل بیت علیہ السلام کا قرب اللہ کے قرب کے ساتھ منسلک ہے، یہ مجاز نہیں ہے، حقیقت ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کا قرب اللہ سے ہمیں حقیقت میں ملا دیتا ہے، کیونکہ ان کی کہی ہوئی بات کو ماننا ہمارے لیے نتیجہ خیز ہے، ہمیں نجات دلاتی ہے۔ ان کی منع کی ہوئی بات سے رک جانا، جس چیز سے انہوں نے منع کیا ہے اس سے رک جانا، یہ ہمارے لیے گناہوں سے بچنے کا سبب ہے، اس کو مان لینا چاہیے، اور یہ چیز بھی ہمیں اللہ تک پہنچاتی ہے، اور ان کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، اور اس سے ہم صالح ہو جاتے ہیں۔ صالح ہونا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ انبیاء علیہ السلام نے بھی صالح ہونے کی دعائیں مانگی ہیں، جس طریقے سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ مجھے اللہ صالح کر دے، اور اسی طریقے سے ہمیں جناب یوسف علیہ السلام نے بھی صالح ہونے کی دعا مانگی۔ اور صالح ہونا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ صالح ہونا انبیاء علیہ السلام نے مانگا ہے۔ کس طریقے سے صالح ہوا جا سکتا ہے؟ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ صالح وہ ہوگا جو معرفت رکھتا ہوگا، معرفت وہ رکھے گا جو تصدیق کرے گا، تصدیق وہ کرے گا جو تسلیم کرتا ہوگا، قبول کرتا ہوگا۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے، قبول کریں، مانیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ لہذا صالح ہوا کہ کیوں جاتا ہے، کس طریقے سے ہوا جاتا ہے؟ صالح کریں، اور وہ قرب اس وقت زیارت معصومین علیہ السلام سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ قرب معصوم علیہ السلام ہمیں صالح بنا دیتا ہے، اور یہ کیوں کس لیے صالح بنا دیتا ہے قرب معصوم علیہ السلام؟ ہر کسی کو قرب معصوم صالح نہیں بناتا، بلکہ اسے صالح بناتا ہے جو معرفت کے ساتھ زیارت کرنے کے لیے آتا ہے، اور معرفت کے ساتھ زیارت کرنے کے لیے جو آتا ہے وہ تسلیم کرنے والا بھی ہے، تصدیق کرنے والا بھی ہے، معرفت رکھنے والا بھی ہے، صالح بھی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ معرفت ملتی ہی اسے ہے جو اللہ کے نبی اور ان کی آل کی معرفت بھی رکھتا ہے، اور ان کا قرب بھی حاصل کرتا ہے، اور ان کی بات بھی مانتا ہے۔ اسی طریقے سے معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ معصوم علیہ السلام کی زیارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کس کو گواہ بنایا ہے، کس کس کو بھیجا ہے۔ ملائکہ 4000 کی فوج بار بار آتی ہے اور زیارت کر کے واپس جاتی ہے، اور سے ایک فوج آ رہی ہے اور ایک فوج واپس جا رہی ہے۔ اور شیخ کلینی نے اپنی کتاب کافی کے اندر ابواب معرفت ائمہ علیہ السلام سے لکھا ہے، امام صادق علیہ السلام کا فرمان، اب اللہ ان یجر الاشیاء الا باسباب۔ دیکھیں ہم نے اتنی ساری ربط دیے کہ علم ہو، تسلیم ہو، علم ہو، معرفت ہو، پھر صالح ہوں گے۔ اتنا ربط کیوں ہے؟ کیونکہ علم وسیلہ ہے ہمارے لیے تصدیق کا، تصدیق وسیلہ ہے معرفت کا، معرفت وسیلہ ہے ہمارے لیے صالح ہونے کا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے کی معرفت کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اب اللہ یجر الاشیاء الا باسباب، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جاری کرے اشیاء کو مگر یہ کہ وسیلے کے ذریعے سے، اسباب کے ذریعے سے۔ فجعل لكل شيء سببا، پس جب ہر چیز کا وسیلہ ہے تو ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی وسیلہ خود قرار دیا ہے، ہم نے نہیں قرار دینا۔ جعل لكل سبب شرحا، اور ہر سبب کے لیے، کھلنے کے لیے کوئی علت کا واضح کرنے کا سبب بنایا۔ وجعل لكل شرح علما، اور ہر شرح کے لیے، تشریح کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم قرار دیا ہے۔ وجعل لكل علم بابا ناطقا، اور ہر علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے باب ناطق قرار دیا ہے۔ عرفہ من عرفہ، جس نے جان لیا سو جان لیا، اور جاہلہ من جاہلہ، اور وہ بھی اس سے آشنا ہے جو اس سے آشنا ہے۔ یہ آپس میں ارتباط کو بھی بیان کر دیا ہے۔ وہ وسیلہ جو ہے جو انہیں جانتا ہے وہ اسے جانتے ہیں، جو ان سے جہل اختیار کرتا ہے، تجاہل کرتا ہے، وہ اس سے تجاہل اختیار کر لیتے ہیں۔ ذاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونحن، اور یہ وسیلہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کیونکہ فرما رہے ہیں نا، تو ہم مراد ہے سے ہم یعنی اہل بیت علیہ السلام۔ پھر دوبارہ میں یہ روایت پڑھ کے کا ترجمہ آپ کے حضور عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ کے سچے معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب اللہ یجری الاشیاء الا باسباب، اللہ تعالیٰ نے نہیں کی ہے، نفی کی ہے، انکار کیا ہے، منع کیا ہے کیا، کس چیز سے، کہ وہ اشیاء کو بغیر اسباب کے خلق نہیں کرے گا، جاری نہیں کرے گا۔ فجعل لکل شیء سببا، پس جب یہ قانون بنا دیا کہ ہر چیز کے لیے سبب ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جاری فرمایا، قرار دیا ہے سبب کے ذریعے سے، اور ہر باب کی تشریح کھولنا، واضح کرنا کس کے ذریعے سے ہے، وہ بھی وہ اس سبب کے ذریعے سے ہے۔ جعل لکل سبب شرح، ہر سبب کے لیے شرح قرار دیا ہے، وسعت قرار دی ہے، کھولنا قرار دیا ہے، تشریح قرار دیا۔ وہ کیا چیز ہے جو ان چیزوں کو کھولتی ہے، جو سبب کو بھی واضح کرتی ہے، آشکار کرتی ہے؟ کہا وجعل لکل شرح علما، علم اس تشریح کو واضح کرتا ہے، اس شرح کو واضح کرتا ہے، کھولنے کو، شرح صدر کھولنا، اشکار کرنا، واضح کرنا، مضبوط کرنا، اس کو کون چیز آمادہ کرتی ہے؟ علم آمادہ کرتا ہے۔ وجعل لکل علم بابا ناطقا، اور ہر علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے باب ناطق قرار دیا۔ اور باب ناطق کون ہے؟ کہا کہ وہ بھی یہ باب ناطق جو شخص اسے جان لے وہ اسے جان لیتا ہے، اور جو اس کا انکار کر دیتا ہے، جو اسے تجاہل کرتا ہے، یہ بھی اسے تجاہل کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم انہیں جاننے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی ہمارے بارے میں جانکاری کو مزید بڑھائیں گے، یعنی آپس میں ارتباط ہو جائے گا، اور اگر ہم ان سے تجاہل کریں گے تو وہ بھی ہم سے تجاہل ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے ان سے بہرہ نہیں اٹھایا، لہذا بہرہ حاصل ہم نہیں کرنا چاہ رہے، لہذا وہ بھی ہمارے محتاج نہیں ہیں، انہیں ضرورت نہیں ہے ہمارے جیسوں کی۔ اور وہ کون ہے؟ معصوم علیہ السلام فرماتے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم اہل بیت علیہ السلام ہیں، لہذا اہل بیت علیہ السلام کو جاننا ہمارے لیے تسلیم کا سبب بنتا ہے، ہمارے لیے تصدیق کا سبب بنتا ہے، ہمارے لیے اصلاح کا سبب بنتا ہے، ہمارے لیے بنتا ہے وہ صالح ہونے کا سبب، تسلیم، تصدیق، پھر معرفت، پھر ہمارا صالح ہونا ہوتا چلا جاتا ہے۔ بہرحال ہم نے جو اتنی بڑی بات کی، پورا ہفتہ ہم سے بات کی، اس کا کچھ نہ کچھ آج کی شب میں جہاں تک ہم پہنچے ہیں نچوڑ آپ کے حضور پیش کر دیتے ہیں کہ ظاہر جو ہوتا ہے جب معصوم علیہ السلام کے حضور حاضر ہوتا ہے، چاہے وہ حضور جسمی ہو، یعنی جسم کے ساتھ ہم حاصل ہوئے، پہلے ہم نے عرض کیا تھا نا آپ کے حضور کہ حضور جسمی ہوتا ہے یا قلبی ہوتا ہے، تسمیم روحی ہوتا ہے، تو اب یہاں پر ہم عرض کر رہے ہیں کہ جب انسان معصوم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتا ہے، یہ حضور اس کا جسمی ہوتا ہے، اور ٹھیک ہے، اور روح کے ساتھ ہوتا ہے، یا فقط اس کا روح کے ساتھ اس کا حضور ہوتا ہے معصوم علیہ السلام کی بارگاہ میں، جو کہ دور سے ہی ہو سکتا ہے، یعنی انسان جسم اور روح کے ساتھ آئے گا تو یقیناً جسم قریب آیا ہے تو قریب ہوا ہے نا، تو پھر روح تو ساتھ ہی ہے۔ پھر دوسرا قرب کیا ہے معصوم علیہ السلام کا؟ روحی ہے، قلبی ہے، لیکن ہے دور سے، یہاں پہ بود سے ہو سکتا ہے، قریب سے نہیں ہو سکتا یہ، کیونکہ قریب کھڑے ہو کے تو جسم بھی ساتھ آ جاتا ہے نا۔ فَإِنَّ ان آثار حضور اور وصول معصوم علیہ السلام کے مقام تک یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تسلیم کر لینا ہے، قبول کر لینا ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول کر لینا ہے، اور ان کی اہل بیت علیہ السلام کو قبول کر لینا ہے، اور اس سے انسان کٹ جاتا ہے دوسروں سے۔ دیکھیں اس طرح نہیں کٹ جاتا کہ گونگا بہرا اندھا ہو جاتا ہے اور کسی کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، نہیں، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے لوگوں کو، لیکن ان کو اس انداز میں دیکھنا شروع کر دیتا ہے جس طریقے سے معصوم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ چاہتا ہے، اس طریقے سے اس کی دیدگاہ ایسی ہو جاتی ہے، وہ دیکھتا ہے چیزوں کو برائی سمجھنے لگتا ہے، جس طریقے سے دعا کے اندر ہے اے اللہ مجھے حق پہچانوا دے، ایسا پہچانوا کہ میں حق کو حق کہنے لگوں، اور مجھے برائی سے دور اس طریقے سے کر دے کہ میں برائی کو برائی کہنے لگ جاؤں، اور عارف الحق کا میں حق کو پہچان جاؤں، حق کو اس طریقے سے مانوں کہ وہ حق کو حق کہنے لگ جاؤں، برائی سے کو پہچانوا دے تاکہ میں برائی کو پہچان جاؤں اور برائی کو برائی سمجھنے لگ جاؤں اور اس سے دور ہو جاؤں، مراد یہی ہے۔ بہرحال معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زیارت کے لیے کہا ہے کہ ہمارا حضور اور کرنا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور اللہ तबारक व तआला की तरफ तस्लीम हो जाना है, झुक जाना है, माइल हो जाना है और कबूल कर लेना है और उसके रसूल और उनकी अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ, ताकि हम दूसरों से कट जाएं। मुंह फेरने मुराद ये बिल्कुल बात ही नहीं करनी, ऐसा नहीं है, फिर रहे हैं उनके दरमियान, लेकिन हमारा दिल ऐसा पाक है कि इन आलाइश दुनिया का असर ही नहीं होता हमारे ऊपर, ठीक है। और इससे हम मुनक़ता हो जाते हैं दूसरों से, और हम उनके अलावा दूसरों से बिल्कुल मादूल इदल हो जाते हैं, यन आदिल टेढ़े हो जाते हैं, दूसरों से बिल्कुल मुड़ जाते हैं, सिर्फ अहले बैत अलैहिस्सलाम के पीछे लगना शुरू कर देते हैं, उनके पीछे चलते हैं। और ये कब हासिल होती हैं ये चीज़ें? अल्लाह और उसके रसूल और मासूमीन अलैहिस्सलाम के को हम तस्लीम करना शुरू कर देते हैं। कब? पहली बार आते हैं थोड़ी मार्फत, उसके साथ मजीद मार्फत, इल्म, तस्दीक, फिर उसके बाद हम मजीद दर्जात तय करते इल्म, तस्दीक, मार्फत और साले होते चले जाते हैं। जब साले होते चले जाते हैं तो इसका मतलब ये बनता है कि हम मासूमीन अलैहिस्सलाम के मज़ीद करीब होते चले जाते हैं, और ये तकरार ज़ियारत से ही मज़ीद करीब होना हो जाता है। पहली बार ज़ियारत करते हैं, दूसरी बार, तीसरी बार मज़ीद तवज्जो होती चली जाती है, तवज्जो ज़हनी, रूही, कल्बी होती चली जाती है। और लेकिन कुछ मोमिन ऐसे होते हैं कि एक ही बरकत के ज़रिए से पहुँचते हैं। मसलन कुछ ऐसों को देखा होगा आपने, वो रूही तौर पर पहुँचते हैं, यहाँ पर रूही तौर पर पहुँचते हैं, बदनी तौर पर नहीं पहुँच सकते। दुनियावी उमूर, मुश्किलात, हालात, वाक़यात, मजबूरियाँ नहीं पहुँचने देती उन्हें, लेकिन कुछ होते हैं बदन के साथ पहुँच जाते हैं, बदन के साथ पहुँच जाते हैं, रूह के साथ भी पहुँच जाते हैं। बहरहाल बदन रूह के साथ पहुँचना भी यकीनन बहुत बड़ी बात है, और असल तो यही है, रूह के साथ होना चाहिए। और अगर बदन पहुँच जाए तो भी नताइज रखता है, लेकिन रूह और बदन इकट्ठे हो जाए तो मज़ीद नताइज देता है। और असल यही है, रूह हमेशा हाजिर हो, चाहे दूर से हो चाहे करीब से हो, रूह का हाजिर होना ज़रूरी होता है। और जब ये रूह हमारी हाजिर होती है, बदन भी साथ में हाजिर होता है, तो हम गैरों से परे होते चले जाते हैं और मासूम अलैहिस्सलाम की तरफ माइल होते चले जाते हैं। इसी तरीके से हमने पहले भी अर्ज़ किया कि हमारी ज़ियारत मुतहक्कक हो जाती है, हुजूर बदन कल्बी से भी हो जाती है और हुजूर बदनी से भी हो जाती है, और इन दोनों के करीब होने से भी हो जाती है। लेकिन बेहतर यही है कि हमारी रूह हमेशा हाजिर हो, और अगर बदन को भी हाजिर कर सकें तो अच्छी बात है। इसके साथ हम पहुंच जाते हैं कि ज़ियारत के आदाब क्या होते हैं। मुख्तसरन जो चीज़ें मैं आपको अर्ज़ कर सकूँगा, फिर इंशाल्लाह इस मौजू को आगे भी बढ़ाएंगे। आदाब ज़ियारत क्या है? अहले बैत अलैहिस्सलाम की रिवायात के अंदर अहले बैत अलैहिस्सलाम की रिवायात के अंदर आया कि इंसान को बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए ज़ियारत के लिए। इसमें रिवायत जो आई उन्हें शक भी कोई नहीं है। ये रिवायात हमें गहरी तरीन तरबियत करती हैं और हमारे लिए बेहतरीन रास्ता है, और इसमें सिफ़ात मोमिन और आदाब ज़ियारत और ज़ाहिर और मज़ूर सबके बारे में बयान किया गया है। इससे इंसान को पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और आइमा तहरीन अलैहिमुस्सलाम से किस तरीके से हमने करामत उनके करीब पहुंच के हासिल करनी है, ताकि हम तो मुहैया करें अपने बदन को, नफ्स को, ज़ाहिरी और बातनी तौर पर, ताकि मासूम अलैहिस्सलाम के हुजूर, ज़ाहिरी बात है तर्जुमा पढ़ेंगे, मासूम अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया है किसी ना किसी हद तक तो आपके जहन में कोई बात आएगी ना कि मौला को सलाम कर रहे हैं, ए अताई करने वाले, अल्लाह के वसी वगैरह वगैरह, ऐसे अल्फाज जो ज़ियारत में आए हमें यकीनन मार्फत बढ़ाते हुए नज़र आएंगे। और इसी तरीके से इनके बजा लाने से हम मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से करीब होने का एक तरीका भी हासिल करेंगे, और इनसे हमें आदाब भी आ जाएंगे, और इस ज़ियारत से मज़ीद इस्तिफ़ादा भी हासिल कर सकेंगे। मादी और मानवी दोनों फ़वाइद हम हासिल कर सकेंगे ज़ियारत से। मानवी वो है जो हम दुनिया और आखिरत के अंदर अपने अंदर कुछ ऐसी नेकियां, खूबियां, बरतरियां देखते हैं। कुछ मादी ऐसे हैं जो कि हमें दुनियावी एतबार में मुश्किलात के हल की सूरत में या ज़रूरियात की सूरत में ये चीज़ें हासिल होती हैं, ज़ियारत से हासिल होती हैं। रिवायत के अंदर आया जो 3 बार आएगा मासूम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए, उसके रिज़्क़ के हम बारिश है। ये मादी फ़वाइद भी हैं, दुनिया के भी और आखिरत के भी। इसमें क्या है आदाब ज़ियारत में मुख्तसरन जो हम आज सिर्फ थोड़ा सा डिस्कस कर सकेंगे जिनके बारे में, वो ये है कि अल गुस्ल क़ब्ल सफ़र, का सफ़र करने से पहले भी गुस्ल करना। शुरू किया आपने सफ़र, अब आपने गुस्ल करना है। मतलब घर से चले हैं,
مثلا آپ کسی دوسرے ملک سے آ رہے ہیں، اپنے ملک سے جو چلیں گے، یہاں پہ آنے سے پہلے جو لباس بدلیں گے، اس کو کپڑے جو بدلیں گے ان کو بدلنے سے پہلے بھی آپ نے غسل زیارت کرنا ہے۔ پھر بری باتوں کی بات سے رک جانا ہے، ترک الکلام والباطل والجدال والخصام فی مدت السفر للزیارہ۔ اول تو ہر حال میں منع رہنا اس چیز سے، لیکن سفر کے اندر بھی جس کے اندر تاکید رکھنی ہے تاکہ ہمارا دل مائل رہے زیارت کے لیے، ترک کلام باطل کرنا ہے، باطل کلام بالکل نہیں کرنا۔ پھر جدال بھی نہیں کرنا، کوئی بھی بات ہو جائے نہیں یہ ایسا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، اس جدال سے بھی بچنا ہے۔ خصام سے، خصومت کسی سے قائم کر لی، اس نے مجھے یہ نہیں دیا تھا میں بھی نہیں دوں گا، اس نے پانی نہیں دیا میں بھی نہیں دوں گا، اس نے میری جگہ نہیں چھوڑی میں بھی اس کی جگہ پہ قابو ہو جاؤں گا، اس نے میری چادر اٹھا لی میں بھی چادر اٹھا لوں گا۔ ان خصام سے بچت کرنی ہے، نہیں کرنا یہ چیزیں سفر کے اندر۔ جتنا ہو سکے قربانی کی کیفیت پیدا کریں، اور جو آ رہا ہے دوسرا جو ایسی باتوں کا مرتکب ہو رہا ہے اسے بھی ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ کسی کا حق نہ مارے۔ اور یہ کب تک کرنا ہے؟ مدت سفر زیارت میں۔ مدت سفر زیارت کسے کہا جائے گا؟ اب دیکھیں، ایک مرتبہ آپ اپنے وطن سے یہاں پر آ رہے ہیں، ایک مرتبہ آپ یہاں پہ پہنچنے کے بعد قیام کرتے ہیں، ایک مرتبہ آپ یہاں پہ قیام کو تمام کر کے جب واپسی جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب دورانیہ مدت سفر کہلاتا ہے آپ کا، کیونکہ آپ کا گھر تو نہیں ہے نا یہاں پہ۔ گو کہ مولا ہمارے مائی باپ ہیں، ہمارے باپ دادا سے افضل ہیں، ان کے قریب آنا ہمارے گھر میں آنے کے مترادف ہے۔ اسی وجہ سے تو امام حسین علیہ السلام کے یہاں آ کے ہماری نماز کامل بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم قصر بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے سب کچھ ہیں، ہمارا اپنا گھر ہے یہ۔ اسی وجہ سے یہاں پہ آ کے آپ کی نماز کامل ہو جاتی ہے، آپ پڑھنا چاہیں تو کامل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ گو کہ محدودیتیں ہیں اس میں، علماء کے اختلاف رائے کی بنیاد پر کہاں کہاں آپ کی نماز کامل ہے، کہاں کہاں پہ نماز آپ کی آپ قصر پڑھیں گے، وہ علماء کے فتاوے کے مطابق، بات کے مطابق، اپنی تحقیقات کے مطابق آپ عمل کریں گے۔ لہذا بات پہنچ گئی یہاں پہ کہ اس سفر کے دوران جدال نہیں کرنا، خصومت قائم نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں مارنا، شک جتنا ہو سکے خاموش رہیں اور عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ غسل آخر قبل الدخول فی روضۃ المطہرۃ للزیارہ۔ ایک بار آپ نے چلنے سے پہلے غسل کیا تھا، جب آپ دوبارہ سفر کرتے کرتے یہاں پر پہنچیں گے تو یہاں پہ پہنچ کے جب آپ نے اپنے سامان وغیرہ کو رکھ دیا، یا جس طریقے سے بھی آپ نے اپنے آپ کو زیارت کے لیے جانے کے لیے آمادہ کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے بھی ایک غسل کرنا ہے۔ یہ غسل زیارت آپ کے سارے گناہ معاف کرا دیتا ہے، لہذا اس غسل کو کرنا ہے۔ ارتداء الملابس النظیفۃ والطاہرہ، صاف ستھرے لباس پہننے، پاکیزہ لباس پہننے۔ پاکیزگی ظاہری اور باطنی۔ پاکیزگی ظاہری کیا ہوتی ہے؟ وہ نجاستیں جو کہ منع ہے، کپڑوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے، ان نجاستوں سے بچنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ طہارت باطنی ہے، لباس کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری تو ہوتی ہے لباس کی باطنی طہارت کیا ہوتی ہے؟ رزق حلال سے خریدا گیا ہو، خمس ادا کیا گیا ہو، اگر خمس واجب ہوتا ہے خمس ادا کیا گیا ہو، ایسے دھاگے سے نہ سیا گیا ہو، یا ایسے جو کہ ناجائز ہو، درست نہ ہو دھاگا، اور ایسے شخص سے جو سے سلوایا ہے، خیاط سے، درزی سے، اس کی بھی آپ نے اجرت ادا کی ہو۔ یہ نہ ہو کہ بس دوسرے طریقے سے غصے میں کم پیسے دے کر وغیرہ آپ نے کپڑے حاصل کر لیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا ایسے کپڑے جو صاف ستھرے انہیں پہن کر چلنا چاہیے۔ قصر خطی فی المسیر للزیارت، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے چاہیے زیارت سے۔ معصوم علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے جب آتے ہیں تو آپ کے چھوٹے چھوٹے سے قدم آپ کے لیے عمرے اور حج کا سبب بن رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس سفر کے اندر چھوٹے چھوٹے سے قدم اٹھاتے ہوئے چلتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے اندر جب ہم چھوٹی چھوٹی زیارت کر کے آتے ہیں تو پھر آگے جب پہنچتے ہیں مولا کی بارگاہ میں، اچھا جب حج اور عمرے کا ثواب قدم رکھنے پہ حج کا ثواب، قدم اٹھانے پر عمرے کا ثواب، قدم رکھنے پہ حج کا ثواب، قدم اٹھانے پہ عمرے کا ثواب ہے مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جب آپ آ رہے ہوتے ہیں، اتنے ثواب لکھے جا رہے ہوتے ہیں، تو یقیناً فرشتے بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، تو تاکہ سکون سے آپ کی زیارت کو لکھتے رہیں، آپ کے ثواب کو لکھتے رہیں فرشتے، ان کے لیے آپ آہستہ آہستہ سکون کے ساتھ چلتے ہیں، اس اطمینان کا بھی آپ کو اچھا اجر ملتا ہے، توجہ ہو جاتی ہے مولا کی طرف۔ زیارت معصورہ کون کون سی ہیں؟ زیارتیں جو معصوم علیہ السلام کی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، ان میں کافی ساری زیارتیں، زیارت عاشورہ ہے، زیارت مولا علی علیہ السلام غدیر خم والی زیارت ہے، پھر زیارت آل یاسین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی
اور توسل کے لیے آپ کو امام زمان علیہ السلام سے متعلقہ باتیں کرنی چاہیے، ان کی حدیثیں پڑھنی چاہیے۔ پھر زیارت جامعہ عال مومنین ہے، ٹھیک ہے، زیارت جامعہ بھی ہے، اسی طریقے سے اور بھی زیارتیں ہیں جو مفاتیح الجنان میں بھی لکھی ہوئی ہیں اور جگہوں پر بھی لکھی ہوئی ہیں۔ لہذا ہم نے ان زیارتوں میں فیض حاصل کرنے کے لیے زیارتیں وہ پڑھنی ہے جو کہ اہل بیت علیہ السلام سے روایت شدہ ہیں۔ آئیے، اہل بیت علیہ السلام کے شہر میں ہے، آخری پروگرام کا آخری وقت چل رہا ہے۔ طالب نہیں ہے خلد بری کی ہوا کے ہم، مشتاق ہیں زیارت کرب و بلا کے ہم، اس مضطرب جہاں میں بڑا چین پاتے ہیں، عباس سے با وفا تیرے پرچم پہ آ کے ہم، بولے حسین دیکھ کے اکبر کے نور کو، قربان ہر ادائے رسول خدا کے ہم، چن رکھا ہے حسین پہ رونے کے واسطے، بندوں میں یعنی خاص ہیں بندے خدا کے ہم قدرت خدا ہیں یہ کہنے لگے حسین، روشن کریں گے خیمہ دیے کو بجھا کے ہم، جب سے سنا ہے قبر میں آئیں گے مرتضیٰ، شائق ہیں منتظر ہیں تبھی سے قضا کے ہم، اعمال نام خلد کے در پر چھپا کے ہم، اعمال نامہ خلد کے در پر چھپا کے ہم، دیکھو چلے ہیں اشک عزا ایک دکھا کے ہم، یہ جذبہ سعید عقیدت یہ احترام، بولے کریں گے سجدہ ابھی تیر کھا کے ہم، کہنے لگے رسول کے بستر پہ مرتضیٰ، سوتے ہیں آج دین کا مقدر جگہ کے ہم، حیدر تمام مشکلیں منظر سے ہٹ گئیں، اتنا کہا غلام ہیں مشکل کشا کے ہم، اتنا کہا غلام ہے مشکل کشا کے ہم۔ پروگرام کا آخری وقت چل رہا ہے، شب جمعہ ہے، شب جمعہ میں آئمہ اولیاء اوصیاء کربلائے معلیٰ میں آتے ہیں اور ہم سب کو زیارت کی طرف مائل کرتے ہیں۔ ان کا حضور برکت ہے، ان کی موجودگی رحمت ہے، ان کی موجودگی ہمارے لیے رحمت و عزت ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی شہر کے اندر انبیاء اولیاء اوصیاء جب آتے ہیں یقیناً اللہ کی رحمتیں ویسے ہی امام حسین علیہ السلام کے شہر کے طرف ہیں، اور جب ہم امام حسین علیہ السلام کی شہر میں انبیاء علیہ السلام کو محسوس کرتے ہیں تو یہ برکات ہمارے مزید شامل حال ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا بار زیارت کے لیے آنا چاہیے، اور اس زیارت پہ آنے کے لیے ہمیں مائل رہنا چاہیے، اپنے پیسوں میں سے اپنے مال میں سے کچھ حصہ ہمیں وقف کر دینا ہے مولا کی زیارت کے لیے، اپنے آپ کو ہم نے آمادہ رکھنا ہے مولا کی زیارت کے لیے، مولا کے قرب کے لیے، مولا تک پہنچنے کے لیے۔ بار آنے سے نہ گھبرائیے۔ کہا ہم پیسے کسی اور کو دے دیں، ٹھیک ہے، دوسروں کی بھی حاجات پوری کیجئے، لیکن مولا کی راہ میں ایسی باتیں نہ کیجئے، مولا کی راہ میں آنے دیجئے، جو آ رہا ہے آنے دیجئے۔ اگر مولا کی بارگاہ میں آئے گا، بار آئے گا، یقیناً اس کا دل خالص سے خالص تر ہوتا چلا جائے گا، اور مولا کا قرب قریب ترین کیفیتوں میں وہ محسوس کرنا شروع کر دے گا۔ لہذا ہمیں معصوم علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کے لیے آمادہ رہنا چاہیے۔ اور ابی عبداللہ علیہ السلام سے زیارت ہے، روایت ہے، ابی عبداللہ علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، کانا قاتل یحییٰ ابن زکریہ ولد و زنا، یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کا قاتل جو تھا ولد زنا تھا، زنا کی پیداوار تھا، زنا سے پیدا ہوا تھا۔ وکانا قاتل الحسین علیہ السلام ولد و زنا، اور امام حسین علیہ السلام کا قاتل بھی ولد زنا تھا۔ ولم تبک السماء الا علیہما، آسمان نے کبھی گریہ نہیں کیا مگر امام حسین علیہ السلام اور جناب زکریا علیہ السلام کے لیے گریہ کیا ہے۔ پھر دوسری روایت کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ فِي النَّارِ لَمَنزِلَةً لَمْ يَكُنْ يَسْتَحِقُّهَا أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ إِلَّا قَاتِلَ الْحُسَيْنِ ابن علی وَيَحْيَىٰ ابن زکریا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں ایک ایسا مقام ہے اس کا کوئی مستحق نہیں ہے مگر امام حسین علیہ السلام اور جناب یحییٰ بن زکریا کے قاتل کا۔ آئیں مولا کو اپنے یاد کریں، اللہم عجل ولیک الفرج۔ Oh
حسين